हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के, और लाइफ गुजर रही है कैसी? वेल जनाब, लाइफ में हम क्या बताएं आपको। जो पाकिस्तानी हैं उनके लाइफ में तो ऐसे ऐसे रंग हैं, ऐसे ऐसे कलर्स चल रहे हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रोक्स आ रही हैं कि हम सब देख के हैरान हैं, कुछ कुछ परेशान हैं और कुछ कुछ सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है आगे। मुल्क के हालात तो अपनी जगह कायम व दायम हैं, उनकी तो हम क्या बात करें। मुझे ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में बैठे हुए शायद उतने अच्छी तरह हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि जितना इंटरनेशनल मीडिया इस सबसे वाकिफ़ है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंडिया का एक बड़ी मशहूर सी होस्ट है इंडिया की, मैं उनका नाम बड़ा अच्छा सा भूल गई हूँ। शी वॉज़ डूइंग अ प्रोग्राम, और जो पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो सब के प्रोग्राम कर रही थी। एंड शी वॉज सो एक्यूरेट कि आई वॉज डाउटिंग कि ये इंडिया से बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं कि पाकिस्तान से बैठ के कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही काफ़ी पीले सहाफ़ी आ गए हैं, जो सही थे वो भी पीले हो चुके हैं। सो यहाँ पे सच झूठ का पता चलना ना, आपको टीवी से ज़्यादा अब सोशल मीडिया पर रिलाई करना पड़ता है। बहरहाल ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन हम जिन रंगों की बात कर रहे हैं वो रंग जनाब इस दफ़ा दोबारा से पीसीबी ने दिखाए हैं। जो हुकूमत में हो रहा है, चले वो एक सियासत है और सियासत एक बड़ी डर्टी गेम रही है, उसमें इस तरह की चीज़ें फिर भी बंदा एक्सपेक्ट कर लेता है पाकिस्तान में रहते हुए या एशिया में रहते हुए। लेकिन क्रिकेट के जिसकी वजह से श्रीलंका को जनाब, श्रीलंका के बोर्ड को सैक कर दिया गया। अब ये सैक का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि उनके साथ यही हुआ कि जो रुकनियत है आईसीसी की वो मुअत्तल कर दी गई जनाब, और काफ़ी डैमेज हुआ उससे श्रीलंका को। आप देखेंगे जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये श्रीलंका में होना था। लेकिन इस सब की वजह से श्रीलंका ने भुगता। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है, वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब जो पीसीबी है, या जो अगर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करें, वो जिस तरह से पीसीबी को लेके चल रही है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई बच्चा आग से नहीं खेल रहा होता, आप उसे मैच बॉक्स पकड़ा देते हैं और किसी वक्त भी वो उस खेल के दौरान ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस वक्त उसी डगर पे चल रहा है। अब ये नुकसान कब होगा, कब आईसीसी इस चीज़ को, क्योंकि आईसीसी भी बड़ा चालाक है, उसको पता है कि जो बोर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिससे ज़्यादा फ़ायदा है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, और एक जो बेचारा बोर्ड जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त, उसको कैसे यूज़ करना है या उसको कैसे डील करना है। एग्जैक्टली, नॉट द यूज़, डील कैसे करना है। सो कब ये जो रस्सी है ये खींची जाएगी आईसीसी की जानिब से, ये बस वेट एंड सी वाली बात है। क्योंकि एक पॉलिटिकल हायरिंग गई और दूसरी उससे बड़ी जनाब आ गई। चलें, पहले तो हम कहते थे ना ज़का अशरफ हो गए या नजम सेठी हो गए, पॉलिटिकल हायरिंग है। ऑफ कोर्स इनकी दोस्ती यारी है या इनके जो मफादात है वो जुड़े हुए हैं, वो समझ में आता था। लेकिन भाई ये तो मेरे ख़्याल से तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो गया कि जो एक्टिंग सीएम है उसको आपने ज़िम्मेदारी दे दी मोहसिन नकवी को, जनाब पीसीबी के चेयरमैन की। यानी कोई और सारे जो लोग थे वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गए थे। कोई एक्स क्रिकेटर हो जाता, वैसे तो मुस्तफ़ा रामदे साहब भी लाइन में थे, अब वो भी बेचारे पीछे रह गए हैं, और मोहसिन नकवी साहब छलांग लगा के आगे आ गए हैं। अच्छा, जो इनके जो मुशीर है वहाब रियाज साहब, वो इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं, तो इन्होंने कहा भाई कि ठीक है, जब वो दो काम कर सकते हैं तो हम भी बन जाते हैं यहाँ पे चेयरमैन। सो कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे आपसे बात करेंगे जी कि क्या ड्रामा चल रहा है, क्या सर्कस चल रहा है, इसके क्या नतीजे होंगे। अगर कुछ लोग मोहसिन नकवी साहब से नहीं वाकिफ़ हैं तो उनको बताएंगे क्या कारनामे वो कर रहे हैं और क्यों उनका नाम दिया गया है आपको हम। और इसके अलावा जनाब जो WPL है, विमेंस IPL, उसकी डेट्स का अनाउंस हो गया है। 23 या 24 फ़रवरी से मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगी, और फिर 17 मार्च तक ये जो टूर्नामेंट है ये जारी रहेगा, ये जो लीग है ये जारी रहेगी। और फिर उसके कुछ टाइम बाद हम सब जानते हैं कि मेंस IPL शुरू हो जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, कि जिसका आपको और हमें बड़ा इंतज़ार है। ये शुरू हो जाएगी, और जनाब इस दफ़ा कोई डबल हेडर नहीं है, अच्छी बात है, वरना दो मैचेस एक दिन में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एक ही मैच है और 2 शहर मुंतखब किए गए हैं अभी तक, बेंगलुरु और दिल्ली। सो इन 2 शहरों में मैच होंगे। अच्छी बात है जनाब, पाकिस्तान का जो PSL वुमेंस का ख्वाब था वो तो अधूरा ही रह गया। लेकिन चले, इंडिया में हो रही है और अच्छे से हो रही है, बड़ा ये सेकंड सीज़न है
اور ایک کامیاب سیزن کے بعد اب دوسرا سیزن مجھے ایسے لگ رہا ہے اس سے بھی اچھا ہوگا. اور پاکستان کی ہاکی کی بات کریں گے کیونکہ پاکستان نے کنزیکٹیو تیسری مرتبہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا جناب. اس سے پہلے 2016 2020 اور اب تیسری مرتبہ بھی جناب ہم کوالیفائی نہیں کر سکے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ میچ ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد بجائے یہ کہ آپ انالیسس کریں, اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہاں پہ ہوئیں کہاں پہ نہیں ہوئیں, وہ جو ہمارے بڑوں کا کرکٹ میں حال ہے وہی ہاکی میں حال ہے. جو شہناز شیخ صاحب بڑا نام ہے جناب کرکٹ کا, کرکٹ کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے پاسٹ میں کھیلتے ہوئے, لیکن اب وہ بھی وہی کر رہے ہیں. سوئی ہوئی وہ جو قوم ہے اس کو مزید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سوئے ہوئے ہیں, اگر وہ خاموش ہے تو پاگل بنا رہے ہیں. اور جناب انہوں نے بھی وہی کیا کہ دوسروں پہ ملبہ ڈالا اور کہا جی ریفری نے ہمارے ساتھ بڑی بے ایمانی کر دی ورنہ ہم نے تو جیت ہی جانا تھا. سو اس پہ آپ سے کچھ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ فٹ بال کہ جس کو پاکستان میں ایسے لگا کہ شاید وہ جو پبلک میں شوق ہے فٹ بال کا, اور جس طرح سے اتنے لوگ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں دیکھنے کے لیے گئے میچ, اور ایسا وہ لگا کہ شاید فٹ بال کے لیے بھی رائے ہموار ہونے والی ہیں. سو حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے نمائندے تو جگہ جگہ جناب سپورٹس میں کام کر رہے ہیں, سپورٹس منسٹریز کے اندر اور ہاکی کے اندر, کرکٹ کے اندر, لیکن سپورٹس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بس اپنے اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں. سو فٹ بال کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ وراٹ کوہلی کہ جنہوں نے ودرا کیا ہے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے, پہلے ورسز انگلینڈ کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے, کہ جس کا بی سی سی آئی نے رسپیکٹ کیا ہے کہ اوکے, سو ان کی جگہ کون سا ایسا نام ہے جو کہ وراٹ کوہلی کا نام ان 2 ٹیسٹ میچز میں ریپلیس کرنے والا ہے. کیا اشارے ہیں بی سی سی آئی کے, کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ بات کریں گے آپ سے. تو آئیے جی اس بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے بڑی بات سے, وہ جو سب سے بڑا ایک بوم کی صورت میں ایک خبر آئی کہ جو نیا چیئرمین محسن نقوی کو بنا دیا گیا ہے, اس خبر سے. سو جناب محسن نقوی کا نام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی سی بی, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر لیا ہے. محسن نقوی کی بات کریں, پاکستان کا ایک میڈیا گروپ کے ہے, اس کے آنر ہیں, اس کے ہیڈ ہیں. سو نجم سیٹھی کی طرح ان کا تعلق بھی صحافت سے ہے, لیکن نجم سیٹھی کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایکس پرائم منسٹر پنجاب تھے, لیکن یہ تو کرنٹ پرائم منسٹر پنجاب ہیں. یعنی کہ ایک کام آپ چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈھکے چھپے تھے وہ طریقے سے, اب تو بھائی کھل کے سامنے آگے کرنا ہے جو کر لو. آئی سی سی والوں, ہم نے تو جو ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے نا پنجاب کے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, ان کو ہی پی سی بی کا آپ نے لا کے چیئرمین لگا دیا ہے. اب اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پی ڈی ایم کے ذریعے ختم کیا گیا اور پھر ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا. ویسے تو پاکستان میں اگر ہم پولیٹیکل سینیریو میں بات کریں تو اس وقت چادر اور دوپٹہ اوڑھا ہوا ماشاء اللہ وہ لگا ہوا ہے, وہ اس وجہ سے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے, وہ تو ہوئے نہیں ہیں. تو کوئی کانسٹیٹیوشن کے بغیر ہی آپ کا ملک چل رہا ہے. سو جب کچھ اتنا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ٹکر لو تو کھل کے لو, سو ان کو لگا دیا ہے جناب چیئرمین. لیکن مجھے ایسے وہ لگ رہا ہے کہ ہلکے میں لے رہے ہیں آئی سی سی کو. جب آئی سی سی کو, اب آئی سی سی بھی بڑا چالاک ہے, اس کو پتہ ہے کہ کب تنابیں کھینچنی ہے. سو دیکھیں اب آئی سی سی کب تنابیں کھینچے گا پی سی بی کی, کب یہ بلیک میلنگ شروع ہوگی, یا کب کوئی یہ اس طرح کا جو ڈسیزن ہے جو پاکستان کے اگینسٹ جا سکتا ہے ان سب حالات کی وجہ سے آئے گا. سو محسن نقوی کی ہم بات کر رہے تھے, اس وقت وہ کرنٹ سی ایم ہیں, اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ لوگوں کی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی انہوں نے بڑا کام کر رہے ہیں وہ پنجاب کے اندر, اور اب وہ آ گئے ہیں جناب کرکٹ بورڈ کے اندر تو بڑے اچھے یقیناً اسٹیپس اٹھائیں گے. سو سب سے پہلے تو میرا یہ کوشچن ہے کہ بھئی کیا کام کر رہے ہیں وہ پنجاب کے اندر, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں سو میرا تعلق لاہور سے ہے, جہاں پہ ان کا محل ہے, جہاں سے وہ چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں. سو وہاں سے میرا تعلق ہے, وہاں کی میری پیدائش ہے, وہاں کی میری ایجوکیشن ہے,
اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں لاہور سے ہو کے آئی ہوں. سو ایسا نہیں ہے کہ اب لاہور سے کراچی آ گئے ہیں تو بالکل لاہور سے تعلق ختم ہو گیا ہے. تو تعلق ابھی بھی استوار ہے. اور جہاں پہ انسان کا براٹ اپ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ نے لائف گزاری بھی ہوتی ہے اپنی ارلی, وہاں کی پولیٹکس کو, وہاں کے لوگوں کو آپ جتنی اچھی طرح سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھتا. سو کراچی میں رہ کے اس طرح کی باتیں کرنا آسان ہے اور حقیقت سے واقف ہونا ایک الگ چیز ہے. محسن نقوی کی بات کی جائے تو اس وقت وہ بالکل ایک پپٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. وہ صرف جو پاور اور مشینری ہے وہ اس لیے ان کو لایا گیا ہے کہ جو پاور اور مشینری ہے پنجاب کی, لاہور کی, وہ اپنی مرضی کے طریقے سے یوٹیلائز کی جائے. اور اگر آپ ان کے کاموں کی بات کریں گے کہ ترقیاتی کام کر دی ہیں, تو جو پنجاب ہے, خاص طور ناٹ دا پنجاب, لاہور کی میں بات کروں گی کیونکہ باقی سارا پنجاب اتنا ڈیولپ نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ ارد گرد کے گاؤں جا کے دیکھیں کہ ان کا برا حال ہے. تو اگر ہم لاہور کی بات کر لیں, لیکن سندھ سے بہرحال پھر بھی بہتر ہے. سو اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں کوئی ایسے کام وہ نہیں کروا رہے ہیں, جو کام تھے وہ اسی طرح چل رہے ہیں. ہاں البتہ انہوں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ جو کام پچھلی حکومت, جو ہمیشہ ہمارا سوری یہ جو گلا ہے یہ پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہا ہے. سو جو وتیرہ ہمارا چلتا آتا ہے کہ جو پچھلی حکومت ہوتی ہے اس کے کاموں کو کوئی اوبلائج نہیں کیا جاتا ہے, ملک کے لیے سوچا نہیں جاتا, تو ان کاموں کو روک دیا گیا ہے. یا جو کام کمپلیٹ ہو بھی گئے تھے سو ان کو اس طرح سے بھی انوگریٹ نہیں کیا جا رہا. اپنی مرضی کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے چن چن کے کہ چلو تمہیں بھی تمہیں بھی تمہیں بھی. اور وہ کیا کہیں گے نا, ایک دادا گیری والی ان کی پرسنالٹی ہے. سو وہی یہ دکھا رہے ہیں. اور ایک کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہیں, پولیٹیکل ہائرنگ ہے ان کی بھی, بلکہ پولیٹیکل ہائرنگ کیا ہے, یہ تو خود ایک وہ اب پولیٹیکل فیگر بن گئے ہیں. سو بڑوں کے کاندھے پہ بیٹھ کے آئے ہیں, وہ جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کی کوہان پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے یہاں پہ, باقی ایبلٹی تو ان کی بھی کوئی نہیں ہے. سو یہاں پہ میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بڑے ناپسند ہیں اور جو ایکس سی ایم تھے وہ بڑے پسند تھے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن میں یہاں پہ کیونکہ یہ بنے ہیں ابھی پی سی بی کے چیئرمین, تو ان کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر. پولیٹیکل ہائرنگ ہے, میں پھر سے وہی بات کروں گی کہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ یہ آئے ہیں, اور سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہی اب ان کو جو پی سی بی ہے اس کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے, جو کہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں. کیونکہ اتنی حد تک انوالومنٹ کرکٹ کے اندر کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. لانگ رن میں تباہ و بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو آگ کا شعلہ ہے کب بھڑکے گا, کب پاکستانی کرکٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گا, جسٹ ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے. کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی کر جائیں, کوئی آپ نے کون سا الیکشن کمپین چلانی ہے یا کون سا آپ نے عوام کو اپنا منہ دکھانا ہے, جو ملا ہوا ہے وہ بونس کے طور پہ ملا ہوا ہے. سو اسی طرح یہ اس کو سمیٹتی ہیں. اور جب پولیٹیکل ہائرنگ ہوتی ہیں تو کبھی بھی فیصلے جسٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں. جب ذکا اشرف صاحب آئے تھے وہ اپنے 50-60 بندوں کو لے کے آ گئے تھے, یا اس سے زیادہ جتنے بھی بندے تھے اپنی مرضی کی ہائرنگ کی تھی. اب یہ جو ہوں گے کہ اپنوں کو نوازیں گے, تو یہ چلتا رہتا ہے. بس کچھ لو اور کچھ دو والا جو حساب کتاب ہے یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. تو بالکل بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے. اور پتہ نہیں کون سے ہلکے خوش ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیونکہ جو بھی سمجھدار انسان ہے وہ جانتا ہے کہ کرکٹ کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ بہرحال. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں, جناب حفیظ کی بات کر لیتے ہیں. چلیں, حفیظ جو ہیں ان کا 1 ماہ کا کانٹریکٹ تھا, وہ بھی یہ دسمبر میں ختم ہو چکا ہے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے میں پاکستان آ رہا ہوں, اور وہ جو ذمہ داری میں نے لی تھی کہ بھئی ہم ذمہ داری لیں گے, تو میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ذمہ داری ان پہ اب آئے گی بھی یا نہیں, کیونکہ اب تو وہ وربلی بس ڈائریکٹر ہیں, کوئی لکھت پڑھت تو ہے نہیں, جیسے بہت سی چیزیں وربل چل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں اب حفیظ کا کیا مستقبل ہوگا, اور جو دیگر ہائرنگ ذکا اشرف نے کی تھی ان کا کیا مستقبل ہوگا. جب ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اتنا شارٹ ٹرم ہے, تو دوسرے بھی آپ کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ حفیظ اور جو کھلاڑی ہیں وہ خوش نہیں ہیں ایک دوسرے سے, کیونکہ یہ ان کی این او سی روک رہے تھے. وہ جو ذکا اشرف صاحب T10 لیگ کروانے کے چکر میں تھے, اس کے لیے کہ بھئی یہ لیگ کھیل لیں, اور تو جو کھلاڑی ہیں وہ BPL کھیلنے نہ جائیں, تو فضول میں وہ نا 1.5 ہوشیاری حفیظ کر رہے تھے. خیر بہرحال اب اگر NOC کی بات ہو رہی ہے تو NOC میں کچھ جو کھلاڑی ہیں پاکستان کے, وہ جناب کچھ کو NOC نہیں دی گئی ہے, کہ جس پہ واویلا میڈیا میں مچایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ناانصافی ہو گئی ہے. خاص طور پہ محمد حارث جو ہیں, ان کے ایجنٹ نے تو صحیح کی کمپین چلائی کہ پہلے تو ان کو غلط
ایک وہ ان کو ابھی PCB سے کلیئرنس ملی نہیں تھی تو ان کو جہاز میں بٹھا کے آپ نے بھیج دیا BPL کے لیے، اور وہاں سے پھر وہ اپنی ٹکٹ پہ واپس آنا پڑا. شرمندگی بھی ہوئی، انسلٹ بھی ہوئی، اور اس کو اپنے ہی کارڈ پہ کھیل رہے ہیں کہ جی آدھے کھلاڑیوں کو دے دی ہے، اعظم خان کو دے دی ہے، وہ معین خان کے بیٹے ہیں اس لیے دے دی ہے، اور ان کو نہیں دی ہے. تو جناب لوگوں کو بیوقوف پتہ نہیں کب تک بناتے رہیں گے یہ. لیکن محمد حارث کی جہاں تک بات ہے، محمد حارث جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر ہیں. جو سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑی ہم سب کو پتہ ہے کہ اب وہ 2 لیگز کھیل سکتے ہیں. تو یہ جو 2 لیگ ہیں یہ کھیل چکے ہیں اپنی اس سال کی، کیونکہ جو سینٹرل کانٹریکٹ تھا ویسے تو یہ ورلڈ کپ کے دوران ہی فائنلائز ہوا تھا، لیکن جو سیلریز ہیں وہ جولائی سے ملی ہیں. تو جب جولائی کی سیلریز آپ کھا چکے ہو، انجوائے کر چکے ہو، پیسے اڑا چکے ہو، اپنی مرضی سے اسپینڈ کر چکے ہو، 2 لیگز کے پیسے بھی لے چکے ہو، تو اب آپ کو کیسے ملیں گی بھائی مزید 2 لیگز؟ تو اس وجہ سے ان کو بھیج دیا گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ زمان خان اور فخر زمان، افتخار احمد، اور آئی تھنک 1-2 کوئی اور نام ہے، ان کھلاڑیوں کو بھی NOC نہیں دی گئی ہے کیونکہ یہ بھی 2 لیگز کھیل چکے ہیں اور سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہیں. اعظم خان کو اس لیے دی گئی ہے جناب کیونکہ اعظم خان سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر ہی نہیں ہے آپ کے. تو وہ چاہے معین خان کے بیٹے ہیں، چاہے وہ کسی کے بیٹے ہیں، وہ اس چیز سے اٹ ڈزنٹ میٹر. جو کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ جا کے کھیلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہو تو پھر جو بھی رولز بنے ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے پاکستان بورڈ کی، پاکستان کرکٹ کی. لیکن ابھی تو جناب برا حال ہے. بہرحال حالات کی بات کریں تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ٹینس ہے، یا جو انڈیویجول سپورٹس ہیں. ہر جگہ یا تو اپنے بلبوتے پہ کھلاڑی چلا رہے ہیں یا بس اللہ توکل کام چل رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے. پولیٹیکل ہائرنگس اس حد تک پولیٹکس پینیٹریٹ ہے ڈپارٹمنٹس میں کہ جس اینٹ کو آپ اٹھائیں گے وہاں سے پولیٹیکل ہائرنگ آپ کو ہائی ہیلو کر رہی ہوگی. فٹ بال کی بات کریں تو جناح اسٹیڈیم میں ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد میں میچ ہوا تھا، 25,000 کا مجمع آیا دیکھنے کے لیے. پاکستان نے وہ میچ جیت لیا. خوشی ہوئی کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کسی گیم کے لیے پبلک کے اندر شوق ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اب جب جارڈن کے لیے AFC کے کوالیفائرز چل رہے ہیں، پاکستان کا جارڈن سے مقابلہ ہونا تھا، اس کو نیوٹرل وینیو پہ شفٹ کرنا پڑا کیونکہ اسلام آباد اسٹیڈیم کی حالت اس قابل نہیں تھی. گراؤنڈ کی حالت خراب اور لائٹس کا انتظام نہیں ہے. اور ویسے ہر کوئی اتنی بڑی بڑی سیلریز لے رہا ہے یہاں پہ، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، چاہے وہ یہ پولیٹیشنز کی من پسند لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہاکی کا برا حال ہے، اب فٹ بال کا برا حال ہے. اس کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے اس کو بھی اچھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہاکی کی ہم بات کریں تو جو ہاکی کے ہونے تھے جناب، کوالیفائنگ راؤنڈ پاکستان میں کھیلا جانا تھا. اتنے عرصے بعد آپ کو کوئی انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ملا جناب، اور آئی تھنک 1990 کے بعد، اور وہ خاموشی سے پاکستان سے چلا گیا کیونکہ آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی. لیکن وہاب ریاض صاحب چپ، محسن نقوی صاحب چپ. ویسے وہ اتنے کام کر رہے ہیں، کون سے کام کر رہے ہیں بھائی؟ گراؤنڈز تو آپ کی تباہ حال ہوئی ہیں. وہاب ریاض صاحب ویسے پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں جا کے، ملازمین کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں، اور جناب وہ جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کر لیں آپ. ہاکی کے جو کوالیفیکیشن راؤنڈ تھا وہ چلا گیا پاکستان سے، کسی نے ایک خبر لگانا اس کو نہیں سمجھا اس قابل کہ خبر ہی لگا دیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہاکی کے لیے پاکستان کوالیفائی نہیں کر سکا، شہناز شیخ شور مچا رہے تھے، ریفری نے ناانصافی کر دی. آپ کا اپنا جو چینل ہے PTV، اس نے ٹیلی کاسٹ ہی نہیں کیا، اس نے وہ میچز دکھائے ہی نہیں ہیں، عام پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے کے اندر آپ کی ہاکی کیسے ترقی کرے گی؟ جو نیا بلڈ ہے وہ کیسے ہاکی کے اندر آئے گا؟ نہ پیسہ ہے، نہ انٹرسٹ ہے. آپ کا اپنا جو آپ کا نیشنل چینل ہے وہ دکھانے کو تیار نہیں ہے PTV اسپورٹس. یہ ڈیلما نہیں تو اور کیا ہے. انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، انڈیا کی ٹیم مینس کے اندر اور ویمنس کے اندر نو ڈاؤٹ ایشیا کی بہترین ٹیم شمار کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ڈومیسٹک ہاکی کے اندر کام کیا ہے، ہاکی کی لیگ کروائی، پیسہ لے کے آئے اس کے اندر. اور ہم پیسہ تو لے کے آئے ہیں لیکن جو اوپر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے لے کے آئے ہیں، کھلاڑیوں کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، گیم کی ترقی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جناب یہ جو ہمارا رونا دھونا ہے اس سے نکل کے کچھ باہر آتے ہیں.
اب بات کرتے ہیں جناب انڈیا ورسز انگلینڈ کے ٹیسٹ سیریز کی، کہ جس میں 2 میچز کے لیے انڈیا نے اپنی اسکواڈ کا اعلان کیا، جہاں پہ جو جناب سنیل گواسکر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انگلینڈ کے پاس بیس بال ہے تو ہمارے پاس ورات بال ہے، لیکن وہ جو بال ہے اس نے بھی ڈرا کر لیا ہے. انہوں نے اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے، ہم سب جانتے ہیں کہ کوہلی بھی ڈرا کر چکے ہیں. اب ان کی جگہ کون سا نیا نام آئے گا، یہ جو چیز ہے یہ انٹرسٹنگ ہے. جو نام قابل غور ہیں آف کورس، ایک تو چیتیشور پجارا ہیں، ابھی رانجی ٹرافی کے اندر ڈبل سینچری بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہاف سینچری بھی کی، رن سکور کر رہے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں جی پٹیٹکر ہیں کہ جن کا بھی یہ جو ڈومیسٹک کا سیزن اچھا گیا، پھر انڈیا اے کی جانب سے اچھا انہوں نے کھیلا. سرفراز خان ایک ایلیجیبل نام ہے کیونکہ وہ ڈومیسٹک کے اندر اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور جو ایک اور نام ہے کہ جس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بی سی سی آئی کافی سیریس ہے اس نام کو لے کے، وہ ہے رنکو سنگھ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ کے نام یہ جو کرہ ہے یہ نکلنے والا ہے. رنکو سنگھ کو جو کہ انڈیا اے ٹیم نے انگلینڈ لائنز سے کھیلنا تھا، تیسرے میچ کے لیے وہ ٹیم میں شامل تھے، لیکن اب ان کو دوسرے میچ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے. سو ایسا لگتا ہے کہ انڈین مینجمنٹ غور کر رہی ہے کہ یہ جو ایک ہمارے پاس ینگ گن آئی ہے رنکو سنگھ کی صورت میں، ان کو کیوں نہ موقع دیا جائے. تو مجھے تو ایسے وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیتیشور پجارا ہو گئے، سرفراز ہو گئے یا پٹیٹکر ہو گئے، ان کی جگہ بی سی سی آئی رنکو سنگھ کو پریفر کرے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے بتائیے گا جی. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اب ہوگی آپ سے کل ملاقات. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی پسند سے، ناپسند سے اور اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ میٹر کرتا ہے. سو آپ لوگوں کی اس پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.